बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा हो चुका है। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत घर जा चुकी है और पीडीएम से अवाम को निजात मिल गई है। इस एक डेढ़ साल के अंदर जो अवाम के साथ हुआ उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन ज्यादा अहम डेवलपमेंट्स ये हैं कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्टिमाइजेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन रहनुमा को उठा लिया गया है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब को जेल में वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल, जेल हुकाम किस तरह बुरे तरीके से फंस चुके हैं और इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर एक और बहुत बड़ा नहले पे दहला मारा है, मास्टर स्ट्रोक खेला है और जेल से इमरान खान साहब का पहला पैगाम मंजर आम पर आया है और एक बहुत बड़ी साजिश, मतलब इस वक्त इमरान खान के खिलाफ साजिश करने वालों के तमाम तरह अरमानों पर कप्तान ने अटक जेल के 9x11 सेल में बैठकर हर जानिब पानी फेरा है, रंदा फेर दिया उनकी सारी की सारी साजिशों के ऊपर। और इमरान खान साहब ने जो एक मूव खेला है और ये मूव बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा एक बारीक नुक्ता था और मैं इस पे चाह भी रहा था पिछले कुछ दिन से बात करना, लेकिन जारी बात है कि अब खान साहब ने भी कर दिया है तो इस पर अब जरा खुल के बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि अब से कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत करके असम्बली तहलील की समरी सदर को भिजवा दी। सदर ने दस्तखत ना करते, अगर सदर तो असम्बली 48 घंटों में तहलील हो जाती। सदर आइन के आर्टिकल 58 के तहत वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं या फिर वो समरी रख सकते हैं, 48 घंटे में ऑटोमेटिकली हो जाती है। सदर मुमलिकत पे कंप्लीटली ट्रस्ट ना करते हुए इन्होंने जल्दी किया कि अगर जस्ट इन केस सदर ये भी करे ना कि सदर रख ले और ये अपने एक आखिरी दिन करें, असम्बली तहलील ही ना हो, फिर एक आईनी बहरान ना आ जाए। लेकिन सदर मुमलिकत ने मुझे लगता है कि एक मिनट भी नहीं इंतजार किया, बड़ी तेजी दिखाई है और आरिफ अलवी साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली तोड़ दी है, जिसके साथ ही विफाकी काबीना और हुकूमत तहलील हो चुकी है। वजीर आजम ने 12 अगस्त को मुद्दत पूरी होने से कबल कौमी असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करके सदर को मंजूरी के लिए भेजी थी। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी असम्बली तोड़ दी। उन्होंने आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की। सदर के दस्तखत करते ही कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील हो चुकी है। ताहम निगरान वजीर आजम की तकर्री तक शहबाज शरीफ साहब उस वक्त तक वो जगह फिल करके रखेंगे वजीर आजम की। 2-3 दिन और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठे रहेंगे। इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि अब कौमी असम्बली की तहलील के बाद आइन के आर्टिकल 224 उसके तहत निगरान वजीर आजम का तकर्रुर होगा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत करेंगे और असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त होगा। 3 दिन में नाम फाइनल ना होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर अपने अपने नाम स्पीकर पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे और पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल करेगी। इस तरह से भी डिले आ सकता है। अगर पार्लिमानी कमेटी ने निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल ना किया तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरान वजीर आजम का ऐलान करेगा। यानी मैक्सिमम दिस प्रोसेस कैन टेक 8 डेज, बट ये होगा नहीं। अब ये कैसे हो सकता है कि राजा रियाज साहब इलेक्शन कमीशन तक तो बाद में जाना, इलेक्शन कमीशन तक चला भी गया तो आपको पता है मोहसिन नकवी साहब का तकर्रुर जो शानदार तरीन निगरान हुकूमत पंजाब पर लगाई गई, उसका तकर्रुर भी इसी इलेक्शन कमीशन ने किया। अच्छा, वैसे एक दिलचस्प चीज ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है ना, उन्होंने रिमार्क्स दिए थे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने थे और उस वक्त के दानिश्वर जो ये साफी बनते हैं, उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया था। उन्होंने कहा था ये भी तो देखना है ना कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में परवेज इलाही और महमूद खान ने असम्बली क्यों सियासत के लिए और एक सियासी बेनिफिट हासिल करने के लिए क्यों तहलील की, क्या उन्हें इसका इख्तियार है। तो आज वो सारे दानिश्वर आप ढूंढने की कोशिश करें, वो सारे के सारे लिफाफा खोर, वो सारे के सारे वजीफा खोर साफी आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि इस हुकूमत ने 2 दिन पहले असम्बली तहलील करके खेला, ये जो खेल खेला है कि 60 दिन के बजाय 90 दिन, ऑल्दो इन्होंने 90 दिन में भी नहीं कराने, 90 दिन के लाले पड़े हुए, ये 120 दिन में करा दें तो ये इस कौम के ऊपर इनका एहसान होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी रविश बरकरार रखी और वही फौज के अंदर बगावत, इमरान खान ये वो और अलविदाई खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि जी 9 मई को शहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती की गई, वो दिन रहती दुनिया तक यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई को जो हुआ ये रियासत फौज और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बार बार ये बात कर चुके हैं कि फौज के अंदर बगावत, आर्मी चीफ का तख्ता उलटने, अलबत्ता ये एक बहुत बड़ा
الزام ہے, اور ISPR کلیئرلی کہہ چکا ہے کہ جن افسران کو فارغ کیا انہیں کسی بغاوت یا ایسی چیز پر نہیں بلکہ اور معاملات کے اوپر فارغ کیا, انہیں اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام نہ دے پانے پر کیا انہوں نے وہ فارغ. لیکن چلیں ان کی مرضی. اچھا, اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کی خاتون رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں, بہت ووکل, بہت سافٹ سپوکن, بہت پڑھی لکھی خاتون, بہت ڈیسنٹ خاتون شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا. PTI کے وکیل شیر افضل خان جو ہیں مروت صاحب, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک FIA کا نوٹس آیا تھا بوگس قسم کا, اس میں شاندانہ گلزار صاحبہ اور مجھے وہ نوٹس آیا تھا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کا, اور اس میں شیر افضل مروت صاحب نے بھی ہمارا کیس دیکھا شاندانہ صاحبہ کا اور میرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی. اور شیر افضل مروت صاحب obviously بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں اور شاندانہ گلزار صاحبہ کے بھی یہی لائر ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے شاندانہ کو اغوا کیا ہے, اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ جی گن پوائنٹ کے اوپر شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں انہیں اغوا کر لیا گیا. جبکہ اسلام آباد پولیس کے ذرائع نے شاندانہ گلزار کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ PTI رہنما کو 16 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق PTI رہنما شاندانہ گلزار کو 12 کروڑ کی حدود سے گرفتار کیا گیا. اب یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, اس کے ساتھ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا آرڈر جاری کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم کو جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے یا وزیر اعظم کے لیے جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ فیسلٹیز دی جائیں, اور اس کے اوپر اب انہوں نے بیان بھی جاری کر دیا ہے. محکمہ جیل خانہ جات میں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. زیادہ خبریں ہیں تو جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل مینول یعنی کہ قواعد و ضوابط کے مطابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو سہولیات فراہمی کی ہدایت کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین PTI کی ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کیا. عدالت نے حکم دیا کہ جیل مینول اور جن سہولیات کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف حقدار ہیں وہ دی جائیں. اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر وفاق اور صوبائی حکومت کو 11 اگست تک جواب دینے کی مہلت دے دی گئی ہے. درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ سیشن کورٹ نے اڈیالہ جیل میں رکھنے کا کہا. درخواست گزار کے وکیل کے مطابق چیئرمین PTI کو بغیر وجہ اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیس چلا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کیس سنا. انہوں نے کہا میں اب یہ کل تو یہ کیس میں نہیں سن سکتا کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ اس میں کچھ میں نے کل اپنا علاج کروانا ہے, میری ہیلتھ ایشوز ہیں, لیکن میں 4-5 دن میں دیکھ لوں گا. لیکن اب 11 تاریخ جو ہے اسے وہ دی گئی ہے وفاق اور صوبے کو کہ بھائی بتاؤ عمران خان کو اڈیالہ کے بجائے اٹک کیوں اٹھا کے رکھ دیا. اور اس کے اندر ایٹ لیسٹ چلیں یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل مینول کے مطابق جو قواعد و ضوابط کہتے ہیں جس کے انٹائٹلڈ ہیں وہ کیا جائے. اب اس میں خان صاحب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے اٹک جیل میں رکھا اس لیے کیونکہ اٹک جیل میں A کلاس نہیں ہے. A کلاس میں کیا ہوتا ہے, B کلاس میں خان صاحب کو C کلاس کا دعویٰ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو C کلاس میں رکھا گیا ہے. B کلاس میں آپ کو ایک کمرہ ملتا ہے, چارپائی ملتی ہے, اور اس طرح سے A کلاس کے اندر آپ کو بیڈ ملتا ہے, 2 کمرے ملتے ہیں, فریج ملتا ہے, TV ملتا ہے, اور آپ کو 2 مشقتی ملتے ہیں ایک دن کے لیے, ایک رات کے لیے. خان صاحب اس کے لیے بھی انٹائٹلڈ ہیں, ایک ایئر کولر بھی ملتا ہے. اور نواز شریف ہیں اگر آپ تو پاکستان کی ہسٹری میں اونلی پرسن جنہیں AC بھی ملتا ہے تو وہ بھی مل جاتا ہوتا ہے. اب لاہور محکمہ جیل خانہ جات کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت سے کنسرنز آتے رہے کہ عمران خان صاحب کی صحت اور دیگر معاملات پر, محکمہ جیل خانہ جات پنجاب نے اٹک جیل میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو دی جانے والی سہولیات کی تفصیلات جاری کر دیں. ترجمان محکمہ جیل خانہ جات کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی وجوہات پر جیل میں علیحدہ حصے میں رکھا گیا ہے. قانون کے مطابق عمران خان کو ایئر کولر, چارپائی اور چھت والا پنکھا دیا جا چکا ہے. ترجمان کے مطابق عمران خان کو بیڈ میٹرس, تکیہ, ٹیبل اور 2 کرسیاں بھی دی گئی ہیں. ترجمان نے کہا ہے کہ جیل اور بیرک کی صفائی ستھرائی کا مکمل انتظام کیا گیا ہے. چیئرمین PTI کو ضروری طبی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں, اور جیل قواعد کے مطابق ڈاکٹرز کی نگرانی میں چیئرمین PTI کو خوراک مہیا کی جا رہی ہے. اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے وکیل اور ان کی فیملی کو جیل قواعد کے مطابق ملاقات کی سہولت بھی حاصل ہے. اور اس سب کے اندر آپ کو میں ویسے یہ بتا دوں کہ شیر افضل مروت صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جا کے ملاؤ. انہیں 2.5 گھنٹے وہاں پر رکھا گیا. انہیں کہا گیا کہ جی یہ سب کرو اور ملاقات نہیں ہوگی. اس پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے کہا بھائی ہم نہیں ملاقات کرا سکتے. گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ, جو مرضی جدھر مرضی آپ کہہ لیں. اور اس کے بعد شیر افضل مروت اور ان کے ساتھ دوسرے لائر کے اوپر مقدمہ درج کروا دیا گیا اٹک کے اندر. پھر انہوں نے ضمانت لی. پھر وہ شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں غالباً دھمکیاں بھی دے رہی ہیں کالنگ کر کے. مطلب وکیلوں کے ساتھ کم از کم یہ نہ کریں, ایک قانون اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ رہنے دیں. اچھا, اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو فیسلٹیز کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے, لیکن عمران خان صاحب ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. ان کا موقف بڑا عام ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. ایسے چلاک لوگ ہیں, ایسے ڈرامے باز لوگ ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے کمرے کے اندر وہ ساری چیزیں جو فیسلٹیز کے لیے انٹائٹلڈ ہیں وہ لے کے آتے ہیں, پرویز الہی صاحب کو بٹھاتے ہیں, فوٹوز بناتے ہیں کہ پرویز الہی کے پاس دیکھو یہ سب
کچھ اور پھر اٹھا کے چلے جاتے ہیں. ایون یہ بھی ہو سکتا ہے, مطلب ہر پاسبلٹی ہے. تو یہ سب کچھ اس وقت چل رہا ہے. اچھا وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر, میں یہ بات ویسے کر دوں کہ پاکستانیت جو ہے نا اس کے اوپر اگر کوئی کمپرومائز کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے. اور سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے, ایک وہ عجیب سا شخص ہے, اور ہوتا کیا, میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, ایک عجیب سا شخص ہے, اس نے کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے, اسے پاکستانی پاسپورٹ کو چلا دیا. اتنی گھٹیا حرکت کیا اس نے. اور یہ ایک شخص ہے, نہ یہ اوورسیز پاکستانیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, نہ یہ پی ٹی آئی کو. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر غصہ ہوگا, غم ہوگا, مطلب یہ تو آپ نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ سے ایک پورا طبقہ ملامتی ہے, صحافیوں کا ٹولہ ہے, تجزیہ کاروں کا ٹولہ ہے, وہ نیریٹو بناتا ہے کہ یہ دیکھو خان صاحب کی یہ تعلیمات ہیں. البتہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 14 اگست نہیں منانا, یہ سب نہیں کرنا. میں اس کے بھی خلاف ہوں, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور یہ اس طرح کا ٹرینڈ بھی نہیں. اور بلکہ دیکھیں, مان لیا, اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 1947 کو پاکستان آزاد ہوا, لیکن ہم بہت سی چیزوں سے ابھی بھی آزاد نہیں ہوئے. وہ ایک شعر ہے کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے. 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پنجرے میں سے پرندہ نکالا تھا, لیکن اس پرندے کے دل سے آزادی کا, وہ غلامی کا جو ایک کی جو سوچ ہے وہ ابھی تک نہیں گئی. پنجرے کے دل میں, پرندے کے دل میں آج بھی وہ پنجرا موجود ہے, اس سے نکالنا ضروری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم اپنی آزادی سیلیبریٹ نہ کریں, پاکستانیت پہ ہماری فرق آ سکے, اور پاکستان پہ فرسٹ, پاکستان پہلے تھا, پاکستان پہلے ہے, اور پاکستان پہلے رہے گا ہمارے لیے ہمیشہ انشاءاللہ. خان صاحب نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ جی 14 اگست مکمل طور پہ آپ نے سیلیبریٹ کرنی ہے. بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے ایک ویڈیو جاری کی, آپ یہ ویڈیو سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, آج ایک بہت ہی اہم پیغام پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے آپ کو پہنچانا ہے, اور یہ پیغام ہے جشن آزادی منانے کا. آپ نے 13 اگست کی شام یا 14 اگست کو جو آپ کے مقامی جگہ ہیں وہاں پہ بھرپور انداز سے آپ نے جشن آزادی منانا ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور اس ملک کی دفاع کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں, ہمارا ایک ایک قطرہ خون کا حاضر ہے. اور عمران خان صاحب کے یہ ہدایات ہیں, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, چاہے وہ آزاد جموں و کشمیر ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, چاہے وہ ایکسفاٹا کا ایریا ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ سندھ ہو, ہر جگہ میں, ہر محلے میں, گلی میں, میدانوں میں, پہاڑوں میں, کریا آپ نے ہر جگہ پاکستان کے جھنڈے اٹھانے ہیں, آپ نے آزادی منانی ہے, آپ نے ہر جگہ پہ پوری کوشش کرنی ہے کہ صحیح معنوں میں جشن آزادی ہم لوگ منائیں اور پوری دنیا کو دکھائیں. جی ناظرین, آپ نے یہ گفتگو سنی, اور یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے, بڑی اچھی گفتگو ہے, بہت مناسب گفتگو ہے, اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں یہ ضروری بھی ہے. اور عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی کانسپریسی کو, جیل سے یہ پیغام دے کے ایک بہت بڑی کانسپریسی کو دفن کر دیا. اور بھائی اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارا دیکھیں نا کہ ہمارا ملک پاکستان, پاکستانیت پہ کوئی سوال نہیں. اور یہ ایون باغا بارڈر پہ یہ جو باتیں, میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا, اسی لیے نہیں پڑھتا کیونکہ فمی سب سے پہلے پاکستان, نہ اہل تخت نہ ان کے مخالفین کے ساتھ, میری ہے ساری وفاداریاں زمین کے ساتھ, میری مٹی میرا پہلا اور آخری حوالہ ہے, اور یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد پاکستان.